औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद। सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सुन रहे हैं सदाए इस्लाम प्रोग्राम। ये प्रोग्राम कैली 900 AM पर जमात अहमदिया अमेरिका की तरफ से पेश किया जा रहा है। खाकसर का नाम शिराज अहमद है और जैसा कि आप पहले जानते ही होंगे, और इस तरीके से हमारे साथ लॉस एंजल्स जमात से मेरा साथ देंगे मोहतरम मुकर्रम कदीर मलिक साहिब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आज हमारे साथ फिर वही मेहमान मौजूद हैं, मुरब्बी सिलसिला शमशाद नासिर साहिब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं तमाम सामीन से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 214-326-0937 पर अपना सवाल लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। रबी साहब, जैसे हम मुख्तलिफ जो हमारा मौजू चल रहा था अभी तक, वो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में चल रहा था। इसी टॉपिक से रिलेटेड जो अगला मौजू हमारे जहन में आता है वो आता है हयात व वफ़ात मसीह अलैहिस्सलाम, जो कि एक आम अकीदा है। इसके बारे में थोड़ी तफसील दें, बताएं कि ये क्या अकीदा है। सदाए इस्लाम सुनने वालों को हमारी तरफ से एक दफ़ा फिर मोहब्बत भरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अर्ज़ है। जज़ाकल्लाह शिराज साहब, आपने ये बहुत अहम सवाल किया है कि हयात मसीह और वफ़ात मसीह का अकीदा क्या है। दरअसल हमारे अकायद या अकीदा की बुनियाद कुरान करीम है, और कोई बात भी शरीयत से कुरान करीम से हटकर होगी वो अकीदा नहीं कहलाएगा, बल्कि वो लोगों का अपना मज़ूमा ख्यालात कहला सकते हैं। हमारे अकायद की बुनियाद तमाम तर कुरान शरीफ है। जहाँ तक हयात मसीह का ताल्लुक है, हयात मसीह का अकीदा कुरान करीम में बयान नहीं है कहीं भी। अगर कहीं है तो वो वफ़ात मसीह का अकीदा है, ना कि हयात मसीह का। दरअसल ये अकीदा ईसाइयों की तरफ से इस्लाम में दाखिल हो गया है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसकी थोड़ी सी मज़ीद तशरीह कर दूं कि ये अगर कुरान करीम में ये अकीदा नहीं है तो फिर ये आया कहाँ से। क्योंकि आपने फरमाया ना कि अकीदा क्या है, तो उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड तो हमें बतानी पड़ेगी कि दरअसल कुरान शरीफ में तो इसकी बुनियाद नहीं है, तो फिर ये अकीदा आया कहाँ से है। तो इस सिलसिले में मैं अपने सामीन की खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि देखें, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाह अफ़वाजा की बिशारत दी है कि लोग जौक दर जौक इस्लाम में दाखिल होंगे। और ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने भी हुआ और आपके बाद भी हुआ। उसके बाद जब लोग जौक दर जौक इस्लाम में दाखिल हुए, फौज दर फौज कहना चाहिए कुरान करीम की इस्तिलाह में, यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाह अफ़वाजा, तो फिर जो ईसाई लोग इस्लाम में दाखिल हुए उनको उस वक़्त ये अकीदा था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदा जिस्म के साथ आसमान पर तशरीफ़ रखते हैं, बैठे हुए। जब वो इस्लाम में दाखिल हुए तो उन्होंने अहादीस में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रवायत पढ़ी कि एक ईसा ने आना है। तो उन्होंने, चूंकि मुसलमान तो हो चुके थे लेकिन अकायद अभी पुख्ता नहीं थे, ना उनकी अभी इतनी तरबियत हुई थी, इस्लाम में दाखिल हो चुके थे। तो उन्होंने जब अपना अकीदा देखा और इस्लाम में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ रवायात ऐसी देखी जिनमें मसीह के आने का जिक्र था, तो उन्होंने समझा हो ना हो ये तो वही अकीदा है। उनके एक भारी अक्सरियत मुसलमान हुई थी, इसलिए वहां से फिर ये अकीदा फैला है। तो इसके फैलने की वजह और इस्लाम में आने की वजह वो इब्तिदाई ईसाई हैं जो जौक दर जौक इस्लाम में दाखिल हुए। उनकी तरबियत नहीं थी, उनको अभी तक इस्लाम के सही अकायद का इल्म नहीं था। वो अपने अकायद लेके आए, उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम का अकीदा देखा कि यहाँ भी एक मसीह के आने का जिक्र हो रहा है, उन्होंने समझा ये वही ईसा अलैहिस्सलाम है, लिहाजा मुसलमानों में ये अकीदा फैल गया कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर हैं और वो आएंगे। मोहतरम शमशाद साहब, आपने बड़ी खूबसूरती से
بیان فرمایا کہ یہ ایک غلط عقیدہ ہے، بلکہ اس کو عقیدہ کہا ہی نہیں جا سکتا حیات مسیح کو، کیونکہ اس کی نہ قرآن میں سے کوئی دلیل ملتی ہے نہ حدیث سے۔ لیکن دوسری طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام، ان کا اپنا عقیدہ وفات مسیح ہے۔ تو آپ اس طرف بھی کچھ روشنی ڈالیں گے کہ یہ وفات مسیح کیا ہے؟ حیات مسیح جو کہ غلط عقیدہ ہے وہ تو آپ نے بیان فرما دیا، جو صحیح عقیدہ ہے وہ کیا ہے، جو کہ حضرت مرزا صاحب کا بھی تھا؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے ازالہ اوہام۔ یہ بڑی مشہور کتاب ہے، ان کی روحانی خزائن کی جلد 3 ہے۔ اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، اس کتاب میں حضرت مسیح علیہ السلام نے بڑی تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ اس عقیدہ کو بیان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں بلکہ وہ وفات پا چکے ہیں، اور قرآن کریم کی متعدد آیات ایسی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس جسم انصری کے ساتھ آسمان پر زندہ اب تک نہیں ہے اور وہ وفات پا چکے ہیں۔ ان کا اپنا عقیدہ قرآن کریم کی بنیاد پر ہی یہ عقیدہ ہے، اور ان کا یہی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر نہیں ہے اور وہ وفات پا چکے ہیں۔ یہ ہے عقیدہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا۔ اگر میں اس چیز کو اگر ہم تھوڑا سا آگے بڑھائیں تو اس میں یہ بھی سوال نکلتا ہے کہ عام طور پر جب ہم تھوڑا سا پہلے تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ حضرت مرزا صاحب کا پہلے عقیدہ تو تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، پھر بعد میں انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی وہ فوت ہو گئے۔ تو یہ کیا کیسے چینج ہوا، یہ کیا تبدیلی آئی؟ یہی میں بتانے لگا ہوں کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایسے ہی لکھا ہے، ایسے ہی فرمایا ہے کہ ابتدا میں میرا مسلمانوں کے عقائد کی طرح جس طرح ایک زیر اثر ساری چیزیں تھیں، اس کے زیر اثر میرا بھی یہی عقیدہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی وحی نے متواتر بار بار مجھے فرمایا، بار بار اللہ تعالیٰ کی وحی نے بتایا اور قرآن کریم کے معنی سمجھائے گئے کہ نہیں، یہ عقیدہ درست نہیں ہے، بلکہ اصل عقیدہ یہی ہے جو قرآن کریم میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ پھر حضرت مسیح موعود اس وقت جو ان کا اپنا عقیدہ تھا وہ یہی تھا، منظومہ جو دوسرے مسلمانوں کا تھا، ان کے زیر اثر آپ نے یہ بات کی ہے، ورنہ قرآن کریم میں یہی بات ہے جس کا پھر حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اور اپنے کتاب، بلکہ اس پر آپ نے یہ فرمایا کہ یہ تو میرے عدم تصنع پر دلالت کرتا ہے کہ میں نے کوئی اپنی طرف سے نہ پہلے بات کی ہے نہ اپنی طرف سے کوئی بات کی ہے، میرے عدم تصنع پر یہ بات دلالت ہے، یعنی میں جھوٹ موٹ کوئی عقیدہ نہیں بنایا، نہ پہلے بنایا تھا اور نہ پہلے اگر تھا تو وہ مسلمانوں کو زیر اثر جو عقیدہ چلا آ رہا تھا وہ تھا، اور جب میں نے اس سے وہ کیا ہے صحیح بات کی طرف آیا ہوں تو قرآن کریم اور اللہ تعالیٰ کی وحی نے بار بار اور قرآن شریف کی آیات نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں ہے۔ امام صاحب، تو کتنی پرانی آیات ایسی ہیں جن میں سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مسیح وفات پا چکے ہیں؟ آپ کچھ حوالہ دیں گے ان کا؟ میں آپ کو یہ بڑی اچھی بات آپ نے فرمائی ہے، اور میں اس کے بارے میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جیسا کہ میں نے کتاب کا حوالہ دیا، حضرت مسیح علیہ السلام نے ازالہ اوہام لکھی ہے، ازالہ اوہام کے صفحہ 423 پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے قرآن شریف کی وہ 30 آیتیں جن سے مسیح ابن مریم کا فوت ہونا ثابت ہوتا ہے، آپ نے اسی کتاب میں ازالہ اوہام میں 30 آیات لکھی ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر صرف ایک آیت ہی کافی ہونی چاہیے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنی مسلمانوں کے لیے رہنمائی فرمائی ہے کہ 30 آیات سے حضور علیہ السلام نے یہ ثابت کیا ہے کہ مسیح علیہ السلام اپنے فوت ہو چکے ہیں۔ میں اگر اجازت دیں تو 1-2 آیتیں آپ کو سنا بھی دوں، اور مسیح علیہ السلام نے اس پر چیلنج بھی کیا ہے کہ اگر کوئی ان آیات کے معنی کر کے اور دکھائے یا پھر جو لغت ہے قرآن کریم کی دوسری آیات ہیں، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عرب کے اشعار ہیں، دوسرے کلام ہے، یا کوئی لغت کی کتاب اگر اس بات کو ثابت کر دیں تو 1000 روپے انعام بھی دیں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ تفصیل کے ساتھ اب میں مربی صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ایک آیت پڑھ دیں، اور جو ہیں 4-5 آیات کے اگر آپ ریفرنسز دے دیں تو زیادہ بہتر ہو جائے۔ اچھا، میں اب کرنے لگا ہوں۔ اس میں حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک آیت یہ بیان فرمائی ہے
جو کہ قرآن کریم کی سورہ مائدہ میں سورہ مائدہ میں آیت کریمہ ہے، جو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ ما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 118 ہے، جس میں دراصل پورا رکوع ایک ایسا ہے جو وفات مسیح پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان مکالمہ ہے کہ کیا اے عیسیٰ، کیا تو نے دنیا کو کہا تھا، لوگوں کو بتایا تھا کہ مجھے چھوڑ کر میری اور میری والدہ کی بات کرو؟ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب گیا نہیں، اللہ تو جانتا ہے، علام الغیوب ہے، میں ایسے کیسا حکم دے سکتا تھا؟ پھر اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک میں ان میں رہا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، جب تک میں ان میں زندہ رہا میں ان پر نگران تھا، میں نے یہ بات ہرگز نہیں کی۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب تو نے مجھے وفات دے دی تو پھر تو ہی ان پر نگران تھا، مجھے تو نہیں پتا، میں تو علام الغیوب نہیں ہوں، تو ہی علام الغیوب کہ میری وفات کے بعد انہوں نے کیا عقیدہ گھڑ لیا، کیا بنا لیا۔ تو یہ ہے پہلی آیت کریمہ جو سورہ مائدہ کی ہے، نمبر 118 ہے، جس میں فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي کا ذکر کیا گیا ہے، اور دوسری آیات بھی ہیں۔ اور حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایسا ہی قرآن شریف کے 23 مقام میں 23 میں برابر توفی کے معنی اماتت اور قبض روح ہے، لیکن افسوس کہ بعض علماء نے محض الہاد اور تحریف کی روح سے اس جگہ توفیتنی سے مراد رفعتنی لیا، اور اس طرف ذرا خیال نہیں کیا کہ یہ معنی نہ صرف لغت کے مخالف بلکہ سارے قرآن کے مخالف ہیں۔ تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کے معنی فرمائے ہیں اور لغت کی روح سے بیان کیے ہیں، اور قرآن کریم کے دوسرے 23 مقامات پر یہی لفظ آیا ہے جس کے معنی حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ بیان کیے۔ جی مربی صاحب جزاک اللہ۔ اور آپ نے یہ کچھ آیات، ایک آیت آپ نے پڑھ دی ہے، اور بھی بہت ساری آیات ہیں، جیسے 30 آیات کا آپ ذکر فرما رہے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا مسیح حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام یہ 30 آیتیں لوگوں کو سمجھاتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں، یہ پڑھو، یہ سمجھو، قرآن میں سے ہے، اپنی طرف سے میں بات نہیں کر رہا، لیکن پھر بھی مسلمانوں میں یہ عقیدہ ابھی تک رائج ہے اور ابھی تک وہ اس چیز پہ اڑے ہوئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، اڑنے کا تو کسی کے پاس جواب نہیں ہے، کرنے کا اصول اور علاج تو کسی کے پاس نہیں ہے۔ میں نے شاید پچھلے بھی کسی اس میں بتایا تھا کہ اگر ایک آدمی باہر سورج کو دیکھ رہے اور کہیں یہ سورج نہیں ہے تو کیا آپ اس کو لاٹھی ماریں گے؟ اڑنے کا تو ہمارے پاس کسی کے پاس کوئی علاج نہیں ہے، اور آپ کی بات بالکل، یہ اڑنا ہی ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ قرآن تو واضح کر رہا ہے۔ اچھا ایک اور بات مجھے یہاں پہ خیال آیا، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھیں یہ عیسائیوں کی بھی ایک سازش تھی اسلام کے خلاف، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ اسلام کا بول بالا ہو، کیونکہ ان کا تو یہ عقیدہ ہے، اور مسلمانوں نے اس عقیدے کی وجہ سے ان کو تقویت دی ہے، کیونکہ مسلمانوں کو بھی یہ عقیدہ ہے نا۔ اور عیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ عیسائی تو مسلمانوں سے پہلے اس عقیدے پہ قائم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں بیٹھے ہیں۔ اگر آج مسلمان اس عقیدہ کو تسلیم کر لیں جو قرآن شریف بتاتا ہے تو عیسائیت کی تو عمارت ہی دھڑام سے نیچے گر جائے گی۔ اگر ان کی اس عمارت کو تقویت مل رہی ہے اور یہ ابھی قائم ہے تو ہمارے یہ کیا معصوم کہہ لیں یا جو بھی آپ الفاظ بولیں، یہ مسلمانوں کے اس غلط عقیدہ کی وجہ سے عیسائیت کو تقویت مل رہی ہے۔ عیسائی تو اس بات پہ دناتے پھرتے ہیں کہ دیکھو ہمارا عیسیٰ تو نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اہمیت والے ہیں کہ ان کو تکلیف پہنچی، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پہ بٹھا لیا۔ آپ کے نبی کیسے ہیں بڑے، جبکہ ان کو سو تکلیف ہوئی، تکلیفیں برداشت کر رہے، اور وفات پا کے وہ مدینہ منورہ میں ان کی مقبرہ مبارک ہے، قبر مبارک ہے۔ تو مسلمانوں کی اپنی اس غلط عقیدہ کی وجہ سے عیسائیت کو تقویت ملی ہے اس وقت۔ تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک جگہ لکھا ہے کہ عیسیٰ کو مرنے دو کہ اس میں اسلام کی زندگی ہے۔ جس دن یہ لوگ عیسائیوں کی عقیدہ کو چھوڑ دیں گے، اب دیکھ لیں عیسائی جو ہیں وہ مسلمانوں کے نزدیک زیادہ ہے، قرآن شریف نے فرمایا، ہمارے نزدیک نہیں ہوگے، کیونکہ قرآن شریف کی سورہ بقرہ میں آتا ہے
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलन तरज़ा अनकल यहूदो वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, कि तुमसे यहूद और नसारा कभी खुश नहीं होंगे यहाँ तक कि तुम उनके दीन की पैरवी करो। हमारे साथ ईसाई बात नहीं करेंगे, मुसलमानों के साथ करें, क्योंकि वो दोनों एक ही सफ पे हैं हज़रत ईसा की हयात के मौजूद। और बहुत सारे मुसलमान जो हैं वो सिर्फ इसी अकीदे की वजह से ईसाई भी हो जाते हैं, जैसा कि आपने फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम को तो तकलीफ हुई तो अल्लाह ने आसमान पर उठा लिया। यही ईसाइयों का तरीका है, और इसी के जरिए जब हजरत मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से वही हुई कि आपको महदी तस्लीम किया जाता है और आपको ये एजाज दिया जाता है, तो अल्लाह ने जब सेलेक्ट किया उस वक्त यही हालात थे कि ईसाई इसी बात के ऊपर जो थे वो मुसलमानों के पीछे भागते फिरते थे। और बहुत सारी मसाजिद, बड़ी बड़ी हिंदुस्तान की मसाजिद के उलमा जो थे वो ईसाई हो गए थे इसी बात के ऊपर। और बल्कि आप ये देखेंगे हज़रत मसीह इस्लाम के ज़माने में जितने मुकदमात कायम हुए हैं, मुसलमान मौलवियों ने जाके ईसाइयों की और ईसाइयों ने जाके मुसलमानों की वो अदालतों में उनकी आपस में एक दूसरे को वो किया और मसीह इस्लाम के खिलाफ खड़े हुए गवाहियां दी। जी कदीर साहब। इमाम साहब, वो कौन सी बातें हैं जो मसीह के दोबारा नाज़िल होने के मुतालिक कॉमन हैं सारे मज़ाहिब में या बिलखुसूस ईसाइयों में और मुसलमानों में? वो कौन सी बातें हैं जो मुश्तरक हैं कि ये हालात होंगे तो मसीह दोबारा वापस नाज़िल होंगे, या जैसे हम समझते हैं कि वो दोबारा पैदा होंगे? देखें जी, सबसे पहली हम तो चूंकि मुसलमान हैं, सबसे पहले हम तो कुरान शरीफ ही लेना है और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेना है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बातें हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बातें हैं और दूसरे मज़ाहिब की बातें हैं। ये सारे मज़ाहिब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि आखिरी ज़माने में जब करप्शन हो जाएगी, मैं ना इसे, जब मैं कहता हूँ करप्शन से मतलब सिर्फ ये नहीं बेईमानी हो जाएगी, सबसे बड़ी करप्शन तो मजहब के अंदर हो रही है। ज़हरल फसाद फिल बर्र वल बहर के मजहब के बारे में ये है और दूसरी चीजों के बारे में है। तो अब देख लें कितना कुरान करीम के आयात को भी उनके मानी को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। ईसाई जो है जहां पर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की पेश गोई है उसको किस तरह तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, यहूदी हैं वो इस तरह कर रहे हैं। इन सब की ये बातें, आखिरी जमाने में ये बात मुकद्दर थी कि मजहब के अंदर करप्शन हो जाएगी, ना दयानतदारी रहेगी, ना अपने वो असूलों पर कायम रहेंगे, ना अपनी मज़ाहिब तालीमात पर कायम रहेंगे और उनके अंदर ये बीमारियां जाहिर हो जाएंगी। तो अल्लाह ताला के उसकी वजह से अब ये सारी चीज़ें बाहर दुनिया में आप देख सकते हैं और इसी बातों का इलाज सब ने यही कहा है कि आखिरी ज़माना में खुदा ताला की तरफ फरिश्ता आएगा। मैं फिर वही बात करूँगा मुसलमानों की, या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले को मसीह और मेहदी बताया कि वो आएगा, ईसाई भी एक आने वाले का इंतज़ार कर रहे हैं और फिर उधर यहूदी भी आने वाले का इंतज़ार कर रहे हैं और दूसरे मज़ाहिब हिंदू वगैरह हैं उनके अंदर भी इस बात का है कि एक आखिरी ज़माने में अवतार आएगा। तो इन सब सूरतों को अगर हम इकट्ठा करें तो यही हालात है और सारे मज़ाहिब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि वो सारी अलामात, वो सारी निशानियाँ जो हैं वो पूरी हो चुकी। जी शमशाद साहब, जैसे आप फरमा रहे हैं कि ईसाइयों के हालात क्या हैं, ईसाई भी एक आने वाले का इंतजार कर रहे हैं, यहूदी भी कर रहे हैं, मुसलमानों में भी अक्सर मुसलमानों में अभी तक वो इंतजार कर रहे हैं और हम अहमदिया जमात ने उसको आने वाले को कबूल कर लिया है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जो ईसाई जो दरअसल तो यहूदी थे जो मसीह नासिर इस्लाम पर ईमान लाए और उनको हम आज ईसाई कहते हैं, और बाकी यहूदियों ने गलती की और वो ईमान नहीं लाए, तो क्या मुसलमान जो आज हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम को के ऊपर नहीं मानते, उनको ईमान नहीं लाते, तो क्या वो गलती नहीं करते? क्या उसके ऊपर पूछनी होगी? बिल्कुल गलती है, वो वही गलती कर रहे हैं जो यहूद ने हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के आने पर की थी। और इन दोनों उम्मतों को अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मुशाबित करार दिया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, इनको मुशाबिह करार दिया। और बिल्कुल आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि मुसलमान इस वक्त वही गलती कर रहे हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम की सूरह फातिहा में बार बार मुसलमानों को ये फरमाया है कि अपनी नमाजों में अपनी दुआओं को सूरह फातिहा पढ़ें और उसके आखिर में गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन जो फरमाया आमीन, वो सारे मुफस्सिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं। इसमें यहूद और नसारा का जिक्र है कि ये सीधे रास्ते ही भट गए हैं और खुदा ताला का गजब भी इन पर नाजिल होगा। और उम्मत को इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई गई कि खुदारा
یہ اس کی پیروی نہ کرے، اس جسے مغضوب علیہ بھی نہ بنے اور صحیح راستے سے بھی نہ بھٹکے۔ تو اس لیے جماعت احمدیہ کا مقام اسلام میں وہی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں تھا، کیونکہ دونوں کے اندر مشابہتیں ہیں۔ امام صاحب، ہمارا عقیدہ ہے کہ مسیح وفات پا چکے ہیں اور ان کے رنگ میں حضرت مرزا غلام احمد افقادیان انہوں نے دعویٰ کیا، تو آپ اس کو کیسے ثابت کریں گے قرآن اور حدیث سے کہ ان کا دعویٰ جو ہے وہ اس کی دلیل کیسے دیں گے آپ قرآن اور حدیث سے؟ دیکھیں جی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک بات واضح طور پر اپنے کتابوں میں لکھی ہے کہ اگر میری سچائی ماننی ہے تو مجھے منہاج نبوت پر پرکھو۔ اگر منہاج نبوت کا مطلب یہ ہے کہ جو طریق آپ کسی نبی کی صداقت کا اپنے ذہن میں رکھتے ہیں وہ میرے ساتھ اسی طرح منہاج نبوت پر میرے ساتھ مقابلہ کر کے دیکھ لیں۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باوجود اتنی مخالفت کے انبیاء کو فوقیت دی، غلبہ عطا فرمایا۔ مسیح موعود علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے، جبکہ ایک قادیان کے ریموٹ جگہ قادیان میں تھے، ہندوستان کے ایک ایسے قصبے میں جس کو کوئی جانتا نہیں تھا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہام دیا کہ تیرے نام کو دنیا کے کناروں تک پھیلایا جائے گا اور میں تجھے مسلمانوں کی ایک مخلص جماعت عطا کروں گا اور تیرا نام دنیا میں پھیلایا جائے گا، اور میں اس کو عزت دوں گا جو تجھے عزت دیں گے اور اس کی اہانت کروں گا جو تیری اہانت کریں گے۔ یہ سارے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات ہیں جو درج ہیں، تذکرہ میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی مخالفت کے باوجود کس طرح جماعت احمدیہ کو آگے سے آگے لے کر چلا جا رہا ہے۔ میں اجازت دیں تو میں اس پیش گوئی کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں جو ان سب باتوں سے تعلق رکھتی ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ ایک وہ آدمی جس کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا وہ یہ پیش گوئی کر رہا ہے، اور آپ دیکھیں آج کس طرح خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ پیش گوئی پوری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد میں ثابت کر دوں گا کہ آپ اپنی کتاب تذکرۃ الشہادتین میں بیان فرماتے ہیں، اے تمام لوگوں سن رکھو کہ یہ اس کی پیش گوئی ہے جس نے زمین و آسمان بنایا، وہ اپنی اس جماعت کو تمام ملکوں میں پھیلا دے گا۔ اب دیکھ لیں، وہ بیٹھے ہوئے قادیان میں جس کو کوئی نہیں جانتا، اپنے گھر کے رشتہ دار بھی نہیں اچھی طرح اس کو سمجھتے دیکھ رہے، فرماتے ہیں کہ اپنی اس جماعت کو تمام ملکوں میں پھیلا دے گا۔ یہ صداقت کی دلیل ہے۔ اس وقت جماعت احمدیہ 200 سے زیادہ ممالک میں پھیلی ہوئی ہے۔ پھر فرماتے ہیں اور حجت اور برہان کی روح سے سب پر ان کو غلبہ بخشے گا۔ دلائل کے ساتھ ہمارے ساتھ کوئی نہیں، ہاں گالیوں کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لوگ گالیوں پہ اتر آتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں، کہتے ہیں ان کی کتابیں نہ پڑھو، ان کے ساتھ بائیکاٹ کر دو۔ یہ تو وہی باتیں ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے کی، اور ہمارے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی تو ایک دلیل ہے ہماری صداقت کی۔ فرمایا وہ دن آتے ہیں بلکہ قریب ہیں کہ دنیا میں صرف یہی ایک مذہب ہوگا جو عزت کے ساتھ یاد کیا جائے گا۔ خدا اس مذہب اور اس سلسلہ میں نہایت درجہ اور فوق العادت برکت ڈالے گا، اور ہر ایک کو جو اس کے معدوم کرنے کا فکر رکھتا ہے نامراد رکھے گا۔ دیکھ لیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے سے اب تک کتنی دفعہ جماعت پر مخالفین نے حملے کیے، آپ کی زمانے سے لے کر اب تک سب خدا تعالیٰ کے ناکام اور نامراد رہے ہیں، اور آئندہ بھی یہی رہیں گے، ناکام اور نامراد، اور یہ غلبہ ہمیشہ رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ جی مولوی صاحب جزاک اللہ، بہت شکریہ، آپ نے وہ ریفرنس دے دیا ہے۔ اس میں ایک اور بات میں عرض کرتا چلوں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ یہ اگر تم میری طرف سے کوئی بات ایسوسیٹ کر دیتے کہ یہ اللہ نے بتائی اور میں نے نہ کہی ہوتی تو میں تمہیں دانے ہاتھ سے پکڑ لیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ رحمت للعالمین ہے، ان کے لیے یہ اللہ فرمائے، اور اس سے بڑا کوئی اور طریقہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اللہ کی طرف کوئی ایسی بات کریں؟ اب یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو چلو ان کے بارے میں تو یہ بات آ گئی، لیکن جی حضرت مرزا صاحب جو ہیں وہ تو جھوٹ بولتے ہیں، جی وہ نہیں ہے صحیح، وہ صحیح مسیح نہیں ہے، وہ صحیح مہدی نہیں ہے۔ ارے بھائی، جو اللہ کے سب سے عظیم ترین نبی جن کو خاتم النبیین کہا گیا، ان کے لیے اللہ ایک طریقہ رکھے
اور باقی کوئی نبی اور نبوت کا دعویٰ کریں تو اس کے لیے کوئی اور طریقہ نکالے، اس سے بہتر طریقہ کسی کو جج کرنے کا کیا ہو سکتا ہے. جزاک اللہ مربی صاحب. ہم پروگرام کے آخر میں پہنچ رہے ہیں. میں گزارش کروں گا مکرم قدیر ملک صاحب سے کہ اس کو آخری خاتمے کی طرف لے کے چلیں. اور حوالہ بھی مسیح موعود علیہ السلام کا ہے، انشاءاللہ ہم وہ اگلی پروگرام میں پڑھ کر سنائیں گے، جس میں حضور نے دنیا کو چیلنج کیا کہ اگلے 300 سال تک دنیا ایک نئے رنگ میں آ جائے گی اور کوئی اس دور میں مسیح کو اترتے ہوئے آسمان سے اترتے ہوئے نہیں دیکھے گا. وہ یہ حوالہ انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے. سامع کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری اس حقیقی کوشش سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا. ہماری دعا، کوشش اور خواہش ہے کہ ہر انسان آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان لا کر خدا سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لے اور اپنے دین و دنیا کو سنوار لے. آج کے پرخطر دور میں صحیح راستے کی تلاش تقریباً ناممکن نظر آتی ہے، لیکن خدا جو رحیم و کریم اور اپنے بندے کو کبھی تنہا نہ چھوڑنے والا ہے، دنیا کو گمراہی کے گڑھے سے نکالنے کے لیے اس مہربان خدا نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ السلام کو مبعوث فرما کر دنیا پر احسان فرمایا. آپ علیہ السلام کی جماعت اپنی سی ہر کوشش کر رہی ہے کہ دنیا حقیقی اور پرامن اسلام کی طرف پلٹ آئے اور اپنے پیارے خدا سے مضبوط تعلق قائم کر لے. پروگرام کے اختتام پر حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ السلام کے اس اقتباس پر کرتے ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبی اس میں پائی. یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو. اے محروموں، اس چشمہ کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا. یہ زندگی کا چشمہ ہے، یہ تمہیں بچائے گا. میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں؟ کس دف سے میں بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے تا لوگ سن لیں، اور کس دوا سے میں علاج کروں تا سننے کے لیے لوگوں کے کان کھلیں. یہ حوالہ کشتی نوح، روحانی خزائن، جلد نمبر 19 صفحہ 21 پر ہے. سامعین اکرام، پروگرام صدائے اسلام کے لے کر ہم ہر صبح 11:30 بجے کیلی AM 9:00 پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. واٹس ایپ کے ذریعے آپ ہمیں اپنے سوالات بھیجنا نہ بھولیے. اگلے اتوار 11:30 بجے تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. والسلام علیکم.